बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाते हुए पूरी मुस्लिम दुनिया से दगाबाजी की है, खामनाई का खिताब। शाह सलमान ने कई फौजी ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया, शाही खानदान के 2 सीनियर अरकान भी शामिल। ओहदे से हटाए गए प्रिंस फहद बिन तुर्की यमन जंग लड़ने वाली फौज के कमांडर थे, बरतरफ ओहदेदारों पर करप्शन का इल्जाम। सऊदी इत्तेहाद ने अबहा एयरपोर्ट पर अलहूसियों के हमले को नाकाम बनाने का किया दावा। कतर की कोशिशों से हमास और इसराइल में समझौता, फ्यूल की सप्लाई बहाल, रॉकेट हमले रोक दिए जाएंगे। तुर्की ने मेडिटेरियन सी में ऑपरेशंस का दायरा बढ़ा दिया, ग्रीस ने किया नाराजगी का इजहार। यूरोप और एशिया के कई मुल्कों में स्कूल्स खोले गए, सऊदी अरब ने गैर मुल्की फ्लाइट्स पर पाबंदी 29 सितंबर तक बढ़ा दी। इंडिया के कोविड के 70,000 के इजाफे के साथ 37 लाख हो गए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा वैक्सीन की झूठी उम्मीदों में नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर कफील खान को फौरी रिहा किया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। एनएसए केस भी बर्खास्त कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाते हुए पूरी मुस्लिम दुनिया से दगाबाजी की है। खामनाई ने वजारत तालीम के डायरेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि यूएई ने मुस्लिम दुनिया, अरब कौमों, खित्ते के मुल्कों और सबसे बढ़कर फलस्तीन कौज से दगाबाजी की है। यकीनन ये सूरत हाल हमेशा रहने वाली नहीं है। ये शर्म का एक ऐसा धब्बा है जो फलस्तीन पर नाजायज कब्जे को भुला देने वालों के चेहरों पर हमेशा रहेगा। खामनाई ने इसराइल के साथ अलग अलग शोबों में ताउन करने पर भी अबू धाबी पर नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम लीडर ने यूएई को मशवरा दिया कि वो जल्द से जल्द आंखें खोले और जो कुछ हुआ उसकी भरपाई करे। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब एक दिन पहले ही इसराइल से पहली कमर्शियल फ्लाइट यूएई के अबू धाबी पहुंची थी। इस फ्लाइट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जैरेड कुशनर, अमेरिका और इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और दूसरे आला ओहदेदार, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट सवार थे। इसराइल और अमेरिका के डेलीगेशंस ने यूएई ओहदेदारों से कई मुलाकातें की। इस मौके पर कई बिजनेस डीलिंग्स हुई और कई प्रोजेक्ट्स तय किए गए। इसके अलावा इसराइल और यूएई में दोनों मुल्कों के सफारत खाने खोलने और सफीरों को तैनात करने के बारे में भी बातचीत हुई। सऊदी अरब के शाह सलमान ने कई फौजी ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया है, जिनमें शाही खानदान के 2 सीनियर ओहदेदार भी शामिल है। कहा गया है कि रिश्वत के इल्जाम पर यह कार्रवाई की गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बरतरफियां हुकूमत पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। शाह सलमान की तरफ से जारी एक शाही फरमान में कहा गया कि प्रिंस फहद बिन तुर्की को हटा दिया गया है, जो यमन में सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद के कमांडर की हैसियत से काम कर रहे थे। मालूम हुआ कि प्रिंस फहद के बेटे अब्दुल अजीज बिन फहद को भी अल-जौफ इलाके के डिप्टी गवर्नर की हैसियत से हटा दिया गया। बरतरफ किए गए 4 ओहदेदार वजारत दिफा में काम करते थे, जिन पर मशकूक माली लेन देन का इल्जाम लगाया गया। शाही फरमान में कहा गया कि क्राउन प्रिंस ने लेफ्टिनेंट जनरल मुतलक बिन सालिम को प्रिंस फहद की जगह मुकर्रर किया है। मोहम्मद बिन सलमान मुल्क के वजीर दिफा भी हैं। 4 फौजी ओहदेदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है।
مارچ کے مہینے میں بھی سعودی حکومت نے تقریباً 300 عہدیداروں کو گرفتار کیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے ان گرفتاریوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے فوجی اتحاد نے الحوثیوں کے ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ الحوثیوں نے ابہا ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرون حملہ کیا تھا، لیکن ڈرون کو روکا گیا اور اسے تباہ کر دیا گیا۔ ترکی المالکی نے کہا کہ ڈرون کے بعض حصے ایئرپورٹ پر گرے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب 5 سال سے یمن میں جنگ لڑ رہا ہے لیکن اب تک اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یمن جنگ کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک پراکسی وار بھی سمجھا جاتا ہے۔ قطر کی کوششوں سے اسرائیل اور حماس کے درمیان تناؤ میں کمی سے اتفاق کیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اس اتفاق کے بعد اسرائیل نے غزہ کے بعض راستے کھول دیے ہیں اور بجلی اور فیول کی سپلائی بحال کر دی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت قطر کی طرف سے دی جانے والی رقم میں 3 سے 5 کروڑ ڈالر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس رقم کا استعمال حماس کے ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے کیا جائے گا۔ دوسری طرف حماس نے ضمانت دی ہے کہ غزہ سرحد کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا اور اسرائیل کی طرف راکٹ نہیں داغے جائیں گے۔ ترکی نے بحیرہ روم یا میڈیٹرینین کے سمندر میں اپنی کھوج کے دائرے کو اور بڑھا دیا ہے، جس پر گریس نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس مسئلے پر دونوں ملکوں کے بیچ کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ اس سمندر میں کئی وسائل کا پتہ چلا ہے جس کی وجہ سے یہ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ ترکی پچھلے کئی دنوں سے بحیرہ روم یا میڈیٹرینین کے علاقے میں وسائل کی کھوج کر رہا ہے۔ اس علاقے پر گریس کا بھی دعویٰ ہے۔ گریس کی وزارت خارجہ نے ترکی کے اس قدم کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ترکی بات چیت کی اپیلوں کو نظر انداز کر رہا ہے اور تناؤ بڑھا رہا ہے اور گریس کو وہ بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے علاقے کے ایک جزیرے میں گریس کی طرف سے فوجوں کی تعیناتی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ انقرہ اس طرح کی لوٹ کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، ہم ہمارے شہریوں کے سمندری حقوق کی حفاظت کریں گے۔ یورپی یونین اس معاملے میں گریس کے ساتھ ہے۔ اس نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ بحیرہ روم کے علاقے میں اپنی سرگرمیاں بند کرے۔ خاص طور پر فرانس کافی سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ گریس اور ترکی دونوں نیٹو کے رکن ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ 11 ستمبر تک سائپرس کے قریب علاقے میں جنگی مشقیں کرتا رہے گا۔ پچھلے ہفتے یورپی یونین نے ترکی کے خلاف پابندیاں لگانے کی دھمکی دی تھی، جسے ترکی کے نائب صدر نے منافقت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ ترکی میں پولیس نے ISIS کے ایک سینئر کارکن کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وزیر داخلہ سلیمان سولو نے کہا کہ اس IS کارکن محمود کو ملک میں دہشت گردی کے کئی منصوبے رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اسے ادانا صوبے میں گرفتار کیا گیا۔ امریکہ کے کینوشا شہر میں پولیس کی گولی سے زخمی جیکب بلیک کے والد نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر سیاست کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینوشا شہر کا دورہ کیا۔ جیکب بلیک کو گولی مارے جانے کے بعد کینوشا شہر اور دوسرے مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر کفیل خان کو راحت دیتے ہوئے انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے خلاف سخت قانون NSA کے تحت درج کیس برخاست کر دیا ہے۔ CAA کے خلاف ایک ریلی کے دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک تقریر کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ علی گڑھ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم پر 13 فروری 2020 کو کیس درج کیا گیا تھا اور 16 اگست کو ان کی حراست میں دوسری مرتبہ اور 3 مہینوں کے لیے ایکسٹینشن دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس DP ماتھر اور سمترا پال کی بینچ نے ان کی حراست کو غیر قانونی قرار دیا۔ ڈاکٹر کفیل خان کی ماں نزہت پروین کی درخواست پر یہ حکم جاری کیا گیا۔ NSA کے تحت کسی بھی ملزم کو 12 مہینوں تک کوئی الزام لگائے بغیر حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد کفیل خان کو کسی بھی وقت رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس دوران کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے آج ڈاکٹر کفیل خان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ امید ہے کہ UP حکومت ڈاکٹر کفیل خان کو رہا کر دے گی۔ وہ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتی ہیں جو ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔
سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی آخری رسومات نئی دہلی کے لودھی روڈ شمشان گھاٹ پر مکمل سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر کووڈ پروٹوکول کا خاص خیال رکھا گیا۔ سابق صدر جمہوریہ کا ایک دن پہلے انتقال ہوا تھا۔ حکومت نے سابق صدر جمہوریہ کے اعزاز میں 7 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ پرنب مکھرجی کئی بیماریوں سے 21 دن تک ہاسپٹل میں لڑنے کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ 84 سال کے تھے۔ انہیں فوج کے ریسرچ اینڈ ریفرل ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا اور دماغ میں کلاٹ نکالنے کے لیے ان کی سرجری کی گئی تھی۔ سرجری سے پہلے وہ کووڈ 19 کے لیے پازیٹو پائے گئے تھے۔ ان کے پھیپھڑوں میں بھی انفیکشن ہو گیا تھا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، تینوں فوجوں کے چیفز اور دوسری اہم شخصیتوں نے بھارت رتن پرنب مکھرجی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چائنا نے پرنب مکھرجی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی موت کو دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کے لیے زبردست نقصان قرار دیا ہے۔ چائنا نے کہا کہ 50 سالہ سیاسی دور میں پرنب مکھرجی نے انڈیا چائنا تعلقات کے لیے اچھا تعاون دیا۔ چائنا نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان لداخ میں فوجی تناؤ پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے پوری مسلم دنیا سے دغا بازی کی ہے، خامنائی کا خطاب۔ شاہ سلمان نے کئی فوجی عہدیداروں کو برطرف کر دیا، شاہی خاندان کے 2 سینئر ارکان بھی شامل۔ عہدے سے ہٹائے گئے پرنس فہد بن ترکی یمن جنگ لڑنے والی فوج کے کمانڈر تھے، برطرف عہدیداروں پر کرپشن کا الزام۔ سعودی اتحاد نے ابہا ایئرپورٹ پر الحوثیوں کے حملے کو ناکام بنانے کا کیا دعویٰ۔ قطر کی کوششوں سے حماس اور اسرائیل میں سمجھوتا، فیول کی سپلائی بحال، راکٹ حملے روک دیے جائیں گے۔ ترکی نے میڈیٹرینین سی میں آپریشنز کا دائرہ بڑھا دیا، گریس نے کیا ناراضگی کا اظہار۔ یورپ اور ایشیا کے کئی ملکوں میں سکولز کھولے گئے، سعودی عرب نے غیر ملکی فلائٹس پر پابندی 29 ستمبر تک بڑھا دی۔ انڈیا کے کووڈ کے 70,000 کے اضافے کے ساتھ 37 لاکھ ہو گئے۔ ہیلتھ ایکسپرٹس نے کہا ویکسین کی جھوٹی امیدوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر کفیل خان کو فوری رہا کیا جائے، الہ آباد ہائی کورٹ کا حکم، این ایس اے کیس بھی برخاست کر دیا گیا۔ انڈیا کے کووڈ 19 کیسز 37 لاکھ ہو گئے ہیں۔ اب انڈیا برازیل سے صرف 2 لاکھ کیس پیچھے۔ اس کے علاوہ ملک میں کووڈ 19 سے مرنے والوں کی تعداد 66,000 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 69,921 لوگ پازیٹو پائے گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں ریکوری ریٹ 77% ہو گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 829 نئی موتیں ہوئیں۔ ملک میں کووڈ 19 سے ہونے والی موتوں کی شرح یا ڈیتھ ریٹ 1.77% ہے۔
وزارت صحت نے بتایا کہ فی الحال ملک میں 7,86,000 ایکٹیو کیسز ہیں جو جملہ کیسوں کا 21.29% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 10,17,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ ICMR کے مطابق ملک میں اب تک 4,33,00,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک 28 لاکھ سے زیادہ لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کیس انڈیا میں پائے گئے ہیں۔ WHO نے یہ بات بتائی۔ WHO کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے تقریباً آدھے ملین نئے انفیکشنز کی وجہ سے دنیا کے کووڈ معاملات میں 1% کا اضافہ ہوا۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا کے 7 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ہیلتھ ایکسپرٹس کی ایک جوائنٹ ٹاسک فورس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھتے ہوئے حالات پر روشنی ڈالی۔ اس خط میں کہا گیا کہ کووڈ-19 کے خلاف ایک اثردار ویکسین مستقبل قریب میں دستیاب نہیں ہوگی۔ ان ایکسپرٹس نے کہا کہ کرونا وائرس کے تعلق سے یا ویکسین کے تعلق سے جھوٹی امیدوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کی بھی مخالفت کی۔ بیان میں ایکسپرٹس نے کووڈ کنٹرول میں ویکسین کے رول کی نفی کی اور کہا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس گروپ کا اس طرح کا یہ تیسرا خط ہے۔ تلنگانہ میں 2,734 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 9 نئی موتیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ریاست کے کرونا وائرس کیسز 1,27,697 ہو گئے۔ ریاست کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات بتائی۔ اس دوران ریاست میں مرنے والوں کی تعداد 836 ہو گئی۔ مرکزی حکومت اور RBI نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ قرضوں کی واپسی پر لگائی گئی پابندی کی مدت 2 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے مرکزی حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے جسٹس اشوک بھوشن کی قیادت والی بینچ کو بتایا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے مسائل سے دوچار معیشت اور مختلف سیکٹرز کی راحت کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں۔ JEE مین امتحانات ملک کے الگ الگ حصوں میں شروع ہوئے۔ اس موقع پر زبردست احتیاطی قدم اٹھائے گئے اور کووڈ پروٹوکول پر عمل کیا گیا۔ یہ امتحانات 6 ستمبر تک جاری رہیں گے، جس کے لیے ملک بھر میں 660 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ 9 لاکھ سے زیادہ امیدوار امتحان لکھ رہے ہیں۔ یورپ اور ایشیا کے کئی ملکوں میں 7 مہینوں بعد سکولز کھولے جا رہے ہیں۔ چائنا کے سرکاری میڈیا میں تصویریں جاری کی گئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چھوٹے بچے کلاس رومز میں واپس لوٹ رہے ہیں، لیکن سکولوں میں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کیا جا رہا ہے اور دوسرے احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ فرانس اور بیلجیم میں بھی سکولز شروع ہو گئے۔ انگلینڈ اینڈ ویلز میں بھی سکولز کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، جہاں اگلے ہفتے کلاسز شروع ہوں گی۔ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ اصول اپنائے جا رہے ہیں، لیکن اکثر جگہ 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں اور ٹیچرز اور دوسرے سٹاف کے لیے ماسک پہننے کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ اسکول میں روزمرہ کے معاملات میں یہ بات بھی شامل کی گئی ہے کہ بار بار ہاتھ دھویا جائے۔ فرانس میں بھی اسکولز کھولے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اور آسٹریلیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے کینسر کا علاج متاثر ہوا ہے۔ یونیورسٹی آف سڈنی اور ڈیوک یونیورسٹی نے یہ ریسرچ رپورٹ تیار کی ہے۔ فزیکل ڈسٹینسنگ اور دوسری پابندیوں کی وجہ سے کینسر کے علاج کے طریقوں میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ کئی لوگ کووڈ پروٹوکول کی وجہ سے ہاسپٹلز نہیں جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں کووڈ کیسوں اور موتوں میں کمی آئی ہے۔ ایک دن میں 5 موتیں ہوئی اور 70 کیس ریکارڈ کیے گئے۔ یہ 2 ہفتوں کی سب سے کم تعداد ہے۔ سعودی عرب نے غیر ملکی فلائٹس پر پابندی 29 ستمبر تک بڑھا دی ہے۔ یہ پابندی کارگو اور خصوصی فلائٹس کے لیے لاگو نہیں ہوگی، جنہیں سول ایویشن اتھارٹیز منظوری دیں گی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی تھی۔ اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ جرمنی کے کیسوں میں 1200 کا اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی کی حکومت کو امید ہے کہ اس کی معیشت جلد ہی سنبھل جائے گی۔ اسپین کے وزیر اعظم نے میڈرڈ شہر میں کووڈ کیسوں میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی کئی کمپنیوں نے حکومت سے بیل آؤٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ پولینڈ نے کورونا وائرس کی وجہ سے اسپین اور اسرائیل سے فلائٹس پر پابندی لگا دی ہے۔ فلپائن میں 3,500 نئے کیس اور 49 نئی موتیں ریکارڈ کی گئیں۔ انڈونیشیا میں 2,800 کے قریب نئے کیس پائے گئے اور 88 موتیں ہوئیں۔ فلپائن نے عبادت گاہوں میں لوگوں کی تعداد پر لگائی گئی حد میں اضافہ کیا ہے۔
ملیشیا نے ہندوستان، انڈونیشیا اور فلپائن کے شہریوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ رشیا کے کرونا وائرس کیس 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 4700 نئے انفیکشنز پائے گئے۔ ہنگری نے بعض یورپی پڑوسیوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی ہیں۔ ہانگ کانگ میں کووڈ-19 کی فری ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ پہلے 2 گھنٹوں میں 10,000 سے زیادہ لوگوں نے ٹیسٹ کرایا۔ آسٹریلیا کے ایک امام سفیان خلیفہ نے ملک میں رہنے والے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ کووڈ ویکسین استعمال نہ کریں۔ انہوں نے کووڈ ویکسین کو حرام قرار دیا۔ ان کے اس فتوے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے پوری مسلم دنیا سے دغا بازی کی ہے، خامنائی کا خطاب۔ شاہ سلمان نے کئی فوجی عہدیداروں کو برطرف کر دیا، شاہی خاندان کے 2 سینئر ارکان بھی شامل۔ عہدے سے ہٹائے گئے پرنس فہد بن ترکی یمن جنگ لڑنے والی فوج کے کمانڈر تھے، برطرف عہدیداروں پر کرپشن کا الزام۔ سعودی اتحاد نے ابہا ایئرپورٹ پر الحوثیوں کے حملے کو ناکام بنانے کا کیا دعویٰ۔ قطر کی کوششوں سے حماس اور اسرائیل میں سمجھوتا، فیول کی سپلائی بحال، راکٹ حملے روک دیے جائیں گے۔ ترکی نے میڈیٹرینین سی میں آپریشنز کا دائرہ بڑھا دیا، گریس نے کیا ناراضگی کا اظہار۔ یورپ اور ایشیا کے کئی ملکوں میں اسکولز کھولے گئے۔ سعودی عرب نے غیر ملکی فلائٹس پر پابندی 29 ستمبر تک بڑھا دی۔ انڈیا کے کووڈ کے 70,000 کے اضافے کے ساتھ 37 لاکھ ہو گئے۔ ہیلتھ ایکسپرٹس نے کہا ویکسین کی جھوٹی امیدوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر کفیل خان کو فوری رہا کیا جائے، الہ آباد ہائی کورٹ کا حکم۔ این ایس اے کیس بھی برخاست کر دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔